बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमारा सबका खात्मा बे ईमान करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बयानात चल रहे हैं बदनगाही के बारे में, बदनज़री के बारे में। साबका पहले बयान के अंदर मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपको आगाह किया था कि कितना बड़ा ये गुनाह है और इससे हमें बचना है। कुरान में कैसे अहकामात हैं और हदीस पाक में कितनी वार्निंग है इस गुनाह से। इस गुनाह के क्या क्या नुकसानात होते हैं, इन नुकसानात के बारे में थोड़ा सा अर्ज़ किया था। आज तफसीलन इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। पहले दोबारा तर्जुमा सुने आयत मुबारका का, जो कि सूरह अन-नूर की आयत नंबर 30 है। तर्जुमा पहली आयत मुबारक का ये है, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नज़रें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें कि उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं अल्लाह ताला उनसे ख़बरदार है। इससे अगली जो आयत वो मैंने पढ़ी थी वो औरतों के बारे में बिल्कुल मफ़हूम उसका भी यही है। और हदीस पाक मैंने जो पढ़ी वो उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ज़मानत देता हूँ जन्नत की उस शख्स के लिए जो कि अपने दो जबड़ों के दरमियान जो ज़बान है उसकी गारंटी दे दे मुझे और जो दो टांगों के दरमियान है उसकी गारंटी दे दे, तो मैं जन्नत की ज़मानत। यह हदीस पाक में पहले पढ़ी थी, दोबारा मैंने ये पढ़ दी है। आइए इसके क्या नुकसानात हैं। इस नज़र बद नज़री से ये लस्टफुल लुक जो हम देखते हैं, ये लालची नज़र है, तो इसके क्या क्या नुकसान आते हैं याद रखें। दिलों पर ज़्यादा बदनगाही से बदनज़री से दिलों पर पर्दा आ जाता है, दिल स्याह हो जाता है। नतीजतन इंसान के लिए ज़िना करना आसान हो जाता है। क़यामत के रोज़ जो गंदी आंखें लाएंगे, जिन्होंने गैर महरमों को लालच की निगाह से नफसानी ख्वाहिशात से देखा होगा, उनकी आंखों में शीशा, पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा और गर्म सलाखों के लिए सुरमा डाला जाएगा। गर्म सलाखें सुरमे के तौर पर आंखों में फेरी जाएंगी ताकि ये आंखें सही हो जाएं, वो गुनाह निकल जाए ताकि अल्लाह ताला का दीदार कर सकें। चूँकि बंदा फौत हुआ ईमान के साथ, देखो गुनाह ज़ुम्मे हैं। खुशकिस्मत वो है जो कि गुनाहों से पाक आखिरी सांस ले, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि ये बदनज़री जो है ये पहला कदम है ज़िना का। और जो आपको पता है कि ज़िना की सज़ा सबसे सख्त है। 4 ऐसे गुनाह हैं जिसकी ताज़ीरात हैं।
اگر جوڑا شادی شدہ نہیں ہے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے، 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر جوڑا شادی شدہ ہے زنا کرے تو سنگسار کرنے کی سزا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اس کے لیے بڑی گواہیاں چاہیے۔ یہ سنسار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت گواہیاں چاہیے، 4 گواہیاں چاہیے کہ آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن گناہ تو ہے، خطرہ تو ہے۔ اس لیے اس گناہ کی جو حیثیت ہے اس کو سوچیں آپ۔ چوری کرنے سے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، ایسے ڈاکو کی سزا ہے۔ تو ان سزاؤں میں سے یہ زنا کی سزا سخت ہے، اور اس کی ABC کیا ہے؟ پہلے انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر باتیں کرتا ہے، پھر ہاتھ سے چھوتا ہے۔ توجہ کریں ذرا، زنا کا سفر بد نگاہی سے شروع ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ حافظ قرآن تھے، لیکن کیا ہوا کہ جا رہے تھے تو راستے میں خوبصورت لڑکے پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ یہ پردہ جو ہے، صرف یہ جو بد نظری صرف عورتوں نہیں، خوبصورت لڑکے کو دیکھنا، مرد کو دیکھنا، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی گناہ ہے، وہ زیادہ ہی گناہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی لڑکی پہ شادی ہو جاتے، عاشق ہو جاتے ہیں، کسی عورت پہ عاشق ہو جاتے ہیں، اس کا حل ہے کہ اس کو طلاق ہو جائے، یا طلاق نہیں ہے تو کنواری ہے تو اب شادی کر لے، حل ہو گیا۔ لیکن اگر لڑکے پہ عاشق ہو گئے، اس کو تو حل کوئی نہیں ہے، شادی کر نہیں سکتے۔ اس لیے قوم لوط کو کتنی بڑی سزا ملی، ہیپ آسمان تک اٹھا لی گئی، وہ لوتی بستیاں 3-4 جو تھیں، اور الٹا پھینکا گیا، اوپر سلفر گندک کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور آج بھی جارڈن کے اندر وہ بحیرہ مردہ جو ہے، ڈیڈ سی موجود ہے، وہاں کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے، کوئی پودا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو لڑکیوں، غیر محرم لڑکوں سے بھی، خوبصورت لڑکوں سے اور غیر محرم عورتوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ بد نظری سے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ انسان عبادت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بد نظری کرنے والا اکثر پریشان ہی رہتا ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی، نماز خشوع سے نہیں پڑھ سکتا بندہ۔ کیوں؟ جتنا آپ غیر محرموں کو دیکھیں گے، جتنے زیادہ غیر محرموں کو دیکھیں گے، اتنی پکچر دل میں آئے گی، دل میں البم بن جائے گی، اور جب نماز پڑھیں گے تو البم شیطان کھولے گا، تو نتیجے کے طور پر کیا ہے؟ خشوع ختم ہو گیا، تو البم کھلتی ہے، آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے، بد نگاہی سے، بد نظری سے آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے، کیونکہ بد نگاہی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک خوفناک گیس پیدا ہوتی ہے جو زہر کی طرح ہوتی ہے، اور جو کہ قلب پر اور آنکھوں میں اثر کرتی ہے۔ نتیجتاً قلب پریشان رہتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ اللہ کے احکام، نبی پاک کی جو حدیث پاک ہے، اس کی نافرمانی ہوتی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور انسان خالق کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ بد نگاہی کرنے والا، ناجائز محبت پیدا ہوتی ہے، نتیجتاً
فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور حفظ کے لیے ہر بچے کو حفظ کرتے ہیں، ان کے لیے بد نظری زہر قاتل ہے۔ بچے حفظ نہیں، جو بد نظری کرتے سیلنٹ ٹیلی فون کے اوپر، وہ بچے حفظ جلدی نہیں کر سکتے۔ یہ والدین کا بڑا ظلم ہے کہ بچے کو حافظ بنا رہے ہیں اور اس کو سیلنٹ ٹیلی فون لے کر دیتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا اکیلے وہ کیا دیکھ رہا ہے اس کے اندر۔ یا بیٹے یا حافظ پورا ہو جائے گا، میں آپ کو سیلنٹ ٹیلی فون لے کر دوں گی لیٹسٹ ماڈل۔ یہ ظالم باپ ہیں۔ بچے کا جو سیلنٹ ٹیلی فون حافظ کے پاس ہوگا، اس کا حفظ کچا ہو جائے گا یا قرآن بھول جائے گا، یہ گارنٹی کی بات ہے۔ جب زنا ہوتا ہے تو قحط کی بیماری، طاعون کی بیماری آتی ہے، اور رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ میرے نزدیک جو کورونا آ رہا ہے، اتنی بڑی بیماری آئی ہے، اس کی وجوہات ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ رہے ہیں۔ فحاشی عام ہے، زنا عام ہے، حتیٰ کہ ہومو سیکشولیٹی ہے، مرد مرد سے شادی کر رہے ہیں اور عورت سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کے خلاف عمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس کے مقابلے میں اگر خوش نظری رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی۔ اور سنیے، جب بد نظری کی وجہ سے انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس وقت خارج ہو جاتا ہے اور اوپر لٹکا رہتا ہے۔ تو اگر بندہ اسی حالت میں فوت ہو جائے، آپ اسرائیل علیہ السلام کو روک نہیں سکتے، تو بندہ وہ مسلمان ہونے کے بجائے بغیر ایمان کے کافر مرے گا۔ اگر نہیں تو بہت ایمان ویک ہو کر واپس قلب میں آ جائے گا۔ جب ایمان ویک ہوگا تو بد اعمالیاں انسان کرے گا۔ اور یاد رکھے، بوڑھے زانی پر ساتوں زمین و آسمان لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی وضو کرتا تو آپ دیکھ لیتے تھے کشف کے ذریعے کہ اس کے وضو کے پانی میں کون سا گناہ جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے۔ ایسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک دفعہ دجلہ کے کنارے سیر کر رہے تھے تو کچھ نوجوان اوپر نہا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اپنے سالکین کو، ان بچوں میں سے کوئی بچہ ایسا نوجوان ہے جو کہ زنا کر کے آیا ہے؟ پانی کو دیکھا حضرت نے۔ سنیے غور سے، امام ابو حنیفہ اتنے محتاط تھے کہ ان کے شاگرد امام محمد جو بہت خوبصورت لڑکے تھے، تو آپ اس کو درس کے اندر ستون کے پیچھے بٹھاتے تھے تاکہ اپنی نگاہ اس پر نہ پڑتی رہے۔ اسے حضور نے فرمایا، شہزادوں سے پاس نہ بیٹھا کرو، ان کا فتنہ دوشیزہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لڑکی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور لڑکے کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، بیٹے مرد سے بچنا، یہ خوبصورت لڑکے سے بچنا، غیر محرم عورت سے بچنا، ان کی صحبت میں نہ جانا، اور دولت مند کی صحبت میں نہ رہنا، اور بدعتی کی صحبت سے بچنا۔ یہ بدعتی وہ مین میڈ دین،
جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. قرآن و حدیث کے اندر نہ صحابہ کا عمل ہو، نہ ائمہ کا عمل ہو، نہ تبع تابعین کا عمل ہو، اور اپنے پاس سے اضافہ کر لینا، اس کو دین سمجھنا، یہ بدعت ہے. داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اے بیٹے، اژدہا کے پیچھے بے شک چلے جانا، سانپ کے پیچھے بے شک چلے جانا، مگر عورت کے پیچھے نہ جانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دو پوسیدہ ہڈیاں، یعنی دو بوڑھے، ایک مرد ایک عورت، اگر کمرے میں اکیلے ہوں گے تو ان کی ہڈیاں بھی ارادہ کریں گی کاش ہم مل بیٹھیں. اور حضرت جنید بغدادی نے تو عجیب فرمایا کہ اگر کسی کمرے میں رابعہ بصریہ ہو اور ساتھ میں جنید بغدادی ہوں تو پھر بھی خطرہ ہے وہاں. یاد رکھیں، آگ کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے، ایسے ہی فتنوں کی ابتدا نظر بد سے ہوتی ہے. فتنہ سب سے بڑا فتنہ جو نظر اس بد نظری کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ زنا ہے. ایک واقعہ آتا ہے، سلیمان ابن بشار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حسین بزرگ تھے. وہ حج کو جا رہے تھے، اس کو پیدل حج تھا، تو راستے میں ان کو تقاضا ہوا، ایک خیمے میں جانے کا اتفاق ہوا ان کو پانی لینے کے لیے. وہاں بہت ہی خوبصورت حسین عورت تھی. جب اس نے حضرت بشار کو دیکھا، وہ بھی بڑے حسین تھے، تو اس نے دعوت دے دی برائی کی. اب یہ تو اللہ والے تھے. انہوں نے اتنا رونا شروع کیا، اتنا رونا شروع کیا، تو اس عورت نے معافی مانگی اور ان کو جانے دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ 3 نوجوان تھے، وہ سفر میں نکلے تو بارش ہوئی، وہ غار میں چلے گئے، تو اتفاقاً بہت بڑی چٹان آگے آ گئی. اب باہر کیسے نکلے؟ موت کا سما تھا. اب تینوں نوجوانوں نے سوچا دماغ میں کہ آئیے اپنا اپنا کوئی نیک عمل سوچیں اور اس کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کریں. تو ان میں سے ایک نے یہ کہا، یا اللہ، مجھے ایک اپنا نیک عمل یاد ہے، اگر قبول ہوا ہے، کہ میری چچا کی بیٹی تھی، بہت غریب تھی، اس کو پیسے کی اشد ضرورت تھی، اسے مجھ سے پیسے مانگے. میں نے کہا ہاں، ایک شرط ہے، اگر تم میرے ساتھ محبت کرو گی. وہ مجبور تھی، اس نے ہاں کر دی. لیکن جب وقت آیا محبت کا تو اس نے کہا، خدا کا خوف، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور اللہ کی بنائی ہوئی مور کو مت توڑ. یا اللہ، میں آپ کے نام سے ڈر گیا، آپ کے خوف سے ڈر گیا، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو پیسے بھی دے دیے. اگر وہ میرا عمل اخلاص کے ساتھ تھا، یا اللہ اس چٹان کو ہٹا دے، اور چٹان ہٹ گئی. اسی طرح باقی دونوں نے بھی اپنے اپنے نیک عمل کا کہا، چٹان ہٹ گئی. دیکھو نیکی کا کتنا نفع ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخر میں تو جنت ہے ہی. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم ایک بزرگ کے پاس گئے تو معلوم ہوا ان دونوں آیتوں پر عمل کرتے ہوئے 40 سال تک اوپر نگاہ نہیں کی. اللہ اکبر، تاکہ بد نظری نہ ہو جائے. اور ان کا نام محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ تھا. حدیث واقعہ آتا ہے، حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی، حضور کے پاس آئے
تو گھر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں آپ کی زوجہ محترمہ موجود تھیں اور انہوں نے پردہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ آپ تو نابینی نہیں ہیں۔ دیکھو نبی کتنا محتاط ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ جس طرح مردوں کو حکم ہے اپنی نگاہ نیچے رکھیں، اس طرح عورتوں کو بھی حکم ہے نگاہ نیچے رکھیں۔ دونوں کے لیے الگ الگ آیت نمبر 30 سورہ نور کی آیت نمبر 30 مردوں کے لیے ہے اور آیت نمبر 31 سورہ نور کی عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب واقعہ آتا ہے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شیخ تھے اور وہ اپنے مریدوں کے ساتھ وہ سفر جا رہے تھے، تو راستے میں پانی کی ضرورت پڑی اور وہاں ایک کنواں تھا، وہاں بہت لڑکیاں بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں۔ تو وہاں جب پاس وہاں پہنچے تو آپ کی نگاہ ایک عورت کے اوپر پڑ گئی، ایک لڑکی کے اوپر پڑ، وہ بہت ہی حسین تھی۔ حضرت نے 22 چاند دیکھ لیا، بس آزمائش تھی، آپ لٹ گئے۔ لڑکی گھر جا رہی تھی، وہ پیچھے پیچھے۔ سالکین مریدوں کا حضرت کہا آپ جائیے، میں اپنا دل دے بیٹھا ہوں، جائیے آپ۔ حکم تھا شیخ کا، وہ رونا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی پہ پیچھے چلتے گھر پہنچ گئے تو اس کے والد سے کہا میں آپ کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، عاشق ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس کا باپ جانتا تھا جو بہت بڑا شیخ ہے، اس کا ہاں شادی میں کر دوں گا آپ سے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو عیسائیت قبول کرنی ہوگی۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اسے سلیب پہنا دی، انہوں نے پہن لی۔ پھر کہا آپ کو میرا جو ریوڑ ہے سوروں کا وہ کو چرانا پڑے گا۔ ان کا ٹھیک ہے، اتنے سال پھر شادی کروں گا، مان گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک نگاہ دیکھو، ایک نگاہ، ایک نگاہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، نگاہ سے ولی بن جاتے، ادھر ایک نگاہ سے ولایت ختم ہو گئی اس کی۔ ادھر مرید رو رہے تھے، مرید نے توبہ طیب شروع کر دی آن دی بہاف آف دا شیخ، اور روتے، اور کچھ مہینہ 2 مہینے کے بعد جب واپس آئے تو اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ جس عصا کے ساتھ وہ منبر رسول پر وہ خطبہ دیا کرتے تھے، اسی عصا کے ساتھ وہ سوروں کا ریوڑ وہ چرا رہے ہیں۔ دیکھ کر آہیں نکل گئی، رونا شروع کر دیا۔ توبہ ہے، اللہ تعالی کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، ان کے دل میں القاء کیا، انہوں نے استغفار کیا، اپنے گناہ کی معافی مانگی، ادھر مریدوں کی دعا قبول ہوئی تو انہوں نے توبہ طیب کی اور واپس اپنے سالکین کے ساتھ اپنی گدی میں، اپنی خاکسار میں چلے گئے۔ یہ ہے جتنے آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنے خطرات زیادہ ہیں، یاد رکھیں، پھونک پھونک قدم رکھنے پڑیں گے۔ یہ علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، سالکین کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص وہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، بیمار ہو گیا اور اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب تھا۔ تو لوگ تلقین کلمے کے کر رہے تھے، لیکن وہ کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اتنے اتفاق اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی، وہ فوت نہیں ہوئے۔
अब उसने सोचा, मैं तो जिक्र कार भी करता था, सब कर, ये क्या हुआ? उसको याद आया कि एक औरत बहुत हुसीन थी, वो कपड़ा खरीदने मेरे पास आई थी और मैं उसको देखता ही रहा। उस एक औरत को देखने से, बदनजरी से कलमा नसीब नहीं हो रहा था। आइए हम इस गुनाह से बचें। एक बुजुर्ग थे, ये वाकया सुना रहा हूं आपको सबके लिए। वो किसी को पहचानने कोई आता, अस्सलाम वालेकुम कहता, तो उसकी आवाज से पहचानते ये कौन है। देखते नहीं थे उसकी तरफ, वालेकुम सलाम कहते, उसको देखते नहीं थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अल्लाह वाले की नजर एक हुसीन लड़के पे पड़ गई, तो साथ एक अल्लाह वाले और भी थे। उन्होंने कहा, क्या हो गया, कर रहे हो? उसने नजर हटा ली और साथ साथी ने यह कहा कि इसका मजा आप चखेंगे। लिहाजा चूंकि वो हाफिज़ कुरान थे, 40 साल बाद कुरान मजीद पूरा दिमाग से साफ हो गया। याद रहे, 7 किस्म के लोगों पर ज़मीन और आसमान की लानत बरसती है, और जिसमें एक लूती भी है जो कि गैर मर्दों को, जो कि हसीन मर्दों को देखता है और उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि इब्न अब्बास फरमाते हैं कि लूती मर्दों को, फाइल और मफूल दोनों को जान से मार देना चाहिए। हज़रत अली करमल्लाह वजहू के पास एक उनके खिलाफत में आया, तो आपने उस लूती को, लूती आप जानते हैं, मैन, उसको जलाने का, जिंदा जलाने का हुक्म सादर फरमाया। इसलिए हमें औरतों से बचना है और जवान लड़कों से भी अपने आप को बचाना है। आइए, ये मैंने आपके सामने चंद वाक़यात पेश किए हैं और उसके क्या क्या नुकसानात हैं, और इस नुकसान से बचने के लिए और अपने ईमान को सामने रखने के लिए और ज़िना जैसे के गुनाह से बचने के लिए जिसकी सज़ा बड़ी सख्त है, हदीस पाक में आता है, मफ़हूम यूँ है कि ज़ानी मर्द औरतों को जहन्नम की एक गार के अंदर धक्का दे दिया जाएगा, जिस गार के अंदर बिच्छू होंगे, गार बिच्छू से भरी होगी और ऊपर से ढकना बंद कर दिया जाएगा। जैसे वो ज़िना करके, तो जब लोग ज़िना करते हैं तो ज़िना करते हैं, या जब कोई मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो सारे जिस्म को मज़ा आता है। जब ज़िना किया, सारे जिस्म का वक्ती मज़ा लिया। इसलिए जब ऐसे गार में जहां बिच्छू होंगे वहां उसको धक्का दिया जाएगा और ऊपर ढकना बंद कर दिया जाएगा। और याद रखें, आप बड़ों से पूछ सकते हैं, बिच्छू जब काटता है सारे जिस्म में आग लग जाए, सारे जिस्म को तकलीफ होती है। तो कितनी बेवकूफ़ी है। चंद मिनट के मज़े के लिए, चंद मिनट के मज़े के लिए हमेशा की जहन्नम और ये ऐसी सजाएं अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ठीक है, अगर ईमान से फौत होंगे तो हमेशा की जहन्नम तो नहीं मिलेगी, वक्ती मिलेगी, लेकिन जहन्नम में एक सेकंड भी
جانا ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جو کچھ ہم سے آنکھوں سے گناہ ہوا ہے یا کوئی ایسا گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. آئیے میرے ساتھ توبہ کریں اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کریں. ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے اور ہر وہ چیز جس سے بد نظری پیدا ہوتی ہے اس سے محفوظ رہیں گے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پھر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آئیے چونکہ کرونا ہے، کرونا کی سے بچنے کی دعا آپ میرے ساتھ پڑھ لیں اور یا ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. دوبارہ سنیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. آئیے ایک اور دعا ہے، یہ پڑھیں گے. اگر سخت بیماری ہو لا علاج، اس دعا کو پڑھیں گے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی اور 11 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں. انشاءاللہ لا علاج بیماری جو ہے اس کا علاج ہو جائے گا. پڑھ لیں میرے پیچھے. بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ استعنت باللہ افوض امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.